बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़याज़ बिन संधू आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज सूरह यूसुफ़ के सिलसिले का 7वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में आयात 43 से 51 का तर्जमा और तशरीह पेश की जाएगी। इन आयात में रुकू नंबर 6 मुकम्मल शामिल है और रुकू नंबर 7 की 2 आयात शामिल हैं। पहले मैं इसका तर्जमा पढ़ूँगा, उसके बाद फिर इसकी तशरीह बयान की जाएगी। ये तर्जमा और तशरीह सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ करदा तफ़हीमुल कुरान, जो कि उन्होंने कुरान पाक की तफसीर लिखी है, उसमें से पेश किया जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक रोज़ बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और अनाज की 7 बालें हरी हैं और दूसरी 7 सूखी हैं। अहले दरबार, मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ, अगर तुम ख्वाबों का मतलब समझते हो। लोगों ने कहा, ये तो परेशान ख्वाबों की बातें हैं और हम इस तरह के ख्वाबों का मतलब नहीं जानते। उन 2 कैदियों में से जो शख्स बच गया था और उसे एक मुद्दत दराज के बाद अब बात याद आई। उसने कहा, मैं आप हजरात को इसकी तावील बताता हूँ, मुझे ज़रा कैद खाने में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास भेज दीजिए। उसने जाकर कहा, यूसुफ़ ए सरापा रास्ती, मुझे इस ख्वाब की ताबीर का मतलब बता कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 बालें हरी हैं और 7 सूखी हैं। शायद कि मैं उन लोगों के पास वापस जाऊं और शायद कि वो जान लें। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, 7 बरस तक लगातार तुम लोग खेती बाड़ी करते रहोगे। इस दौरान में जो फसल तुम काटोगे उसमें से बस थोड़ा सा हिस्सा जो तुम्हारी खुराक के काम आए निकालो और बाकी सब को उसकी बालों में रहने दो। फिर 7 बरस बहुत सख्त आएंगे। उस ज़माने में वो सब गल्ला खा लिया जाएगा जो तुम उस वक़्त के लिए जमा करोगे। अगर कुछ बचेगा तो बस वही जो तुमने महफूज कर रखा हो। इसके बाद फिर 1 साल ऐसा आएगा जिसमें बाराने रहमत से लोगों की फरियाद रसी की जाएगी और वो रस निचोड़ेंगे। बादशाह ने कहा, इससे मेरे पास लाओ। मगर जब शाही फरस्तादा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उसने कहा, अपने रब के पास वापस जा और उससे पूछ कि उन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। मेरा रब तो उनकी मक्कारी से वाकिफ़ ही है। इस पर बादशाह ने उन औरतों से दरियाफ़्त किया, तुम्हारा क्या तजर्बा है उस वक़्त का जब तुमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को रिझाने की कोशिश की थी। सब ने यक ज़ुबान होकर कहा, हाशा लिल्लाह, हमने तो उसमें बदी का शाइबा तक न पाया। अज़ीज़ की बीवी बोल उठी, अब हक खुल चुका है। वो मैं ही थी जिसने उसको फिसलाने की कोशिश की थी। बेशक वो बिल्कुल सच्चा है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब मैं इसकी तशरीह बयान करूँगा। एक रोज़ बादशाह ने कहा, यहाँ बीच में कई साल के ज़माने कैद का हाल छोड़कर अब बयान उस मुकाम से जोड़ा जाता है जहाँ से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दुनियावी अरूज शुरू हुआ था। एक रोज़ बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और अनाज की 7 बालें हरी हैं और दूसरी 7 सूखी। अहले दरबार, मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ, अगर तुम ख्वाबों का मतलब समझते हो। बाइबल और तलमूद का बयान है कि इन ख्वाबों से बादशाह बहुत परेशान हो गया और उसने अलाने आम के ज़रिए से अपने मुल्क के तमाम दानिशमंदों, काहनों, मजहबी पेशवाओं और जादूगरों को जमा करके उन सब के सामने ये सवाल पेश किया था। लोगों ने कहा, ये तो परेशान ख्वाबों की बातें हैं, हम इस तरह के ख्वाबों का मतलब नहीं जानते। उन 2 कैदियों में से जो शख्स बच गया था और उससे एक मुद्दत दराज के बाद अब बात याद आई। उसने कहा, मैं आप हजरात को इसकी तावील बताता हूँ, मुझे ज़रा कैद खाने में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास भेज दीजिए। कुरान ने यहाँ इख्तिसार से काम लिया है। बाइबल और तलमूद से इसकी तफसील ये मालूम होती है कि सरदार साकी ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हालात
بادشاہ سے بیان کیے اور جیل میں اس کے خواب اور اس کے ساتھی کے خواب کی جیسی تعبیر صحیح تعبیر انہوں نے دی تھی اس کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ میں ان سے اس کی تعویل پوچھ کر آتا ہوں، مجھے قید خانہ میں ان سے ملنے کی اجازت عطا کی جائے۔ اس نے جا کر کہا، یوسف اے سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتا۔ متن میں لفظ صدیق استعمال ہوا ہے جو عربی زبان میں سچائی اور راست بازی کے انتہائی مرتبے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قید خانہ کے زمانہ قیام میں اس شخص نے یوسف علیہ السلام کی سیرت پاک سے کیسا گہرا اثر لیا تھا، اور یہ اثر ایک مدت دراز گزر جانے کے بعد بھی کتنا راسخ تھا۔ اس نے جا کر کہا، یوسف اے سراپا ہستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی۔ شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں، یعنی آپ کی قدر و منزلت جان لیں اور ان کو احساس ہو کس پایا کے آدمی کو انہوں نے کہاں بند کر رکھا ہے۔ اس طرح مجھے اپنے وعدے کے ایفا کا موقع مل جائے گا جو میں نے آپ سے قید خانہ میں کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے۔ اس دوران میں جو فصل تم کاٹو اس میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اور اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ متن میں لفظ یأسرون استعمال ہوا ہے جس کے لفظی معنی نچوڑنے کے ہیں۔ اس سے مقصد یہاں سرسبزی و شادابی کی وہ کیفیت بیان کرنا ہے جو قحط کے بعد باران رحمت اور دریائے نیل کے چڑھاؤ سے رونما ہونے والی تھی۔ جب زمین سیراب ہوتی ہے تو تیل دینے والے بیج اور رس دینے والے پھل اور میوے خوب پیدا ہوتے ہیں اور مویشی بھی چارہ اچھا ملنے کی وجہ سے خوب دودھ دینے لگتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس تعبیر میں صرف بادشاہ کے خواب کا مطلب بتانے پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ خوشحالی کے ابتدائی 7 برسوں میں آنے والے قحط کے لیے کیا پیش بندی کی جائے اور غلہ کو محفوظ رکھنے کا کیا بندوبست کیا جائے۔ پھر مزید برآں آپ نے قحط کے بعد اچھے دن آنے کی خوشخبری بھی دے دی جس کا ذکر بادشاہ کے خواب میں نہ تھا۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ۔ مگر جب شاہی فرستادہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے۔ یہاں سے لے کر بادشاہ کی ملاقات تک جو کچھ قرآن نے بیان کیا ہے، جو اس قصے کا ایک بڑا ہی اہم باب ہے، اس کا ذکر بائبل اور تلمود میں نہیں ہے۔ بائبل کا بیان ہے کہ بادشاہ کی طلب پر حضرت یوسف علیہ السلام فوراً چلنے کے لیے تیار ہو گئے، حجامت بنوائی، کپڑے بدلے اور دربار میں جا حاضر ہوئے۔ تلمود اس سے بھی زیادہ گھٹیا صورت میں اس واقعے کو پیش کرتی ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے حضور پیش کرو۔ یہ بھی ہدایت کر دی کہ دیکھو ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ لڑکا گھبرا جائے اور صحیح تعبیر نہ دے سکے۔ چنانچہ شاہی ملازموں نے یوسف علیہ السلام کو قید خانہ سے نکالا، حجامت بنوائی، کپڑے بدلوائے اور دربار میں لا کر پیش کر دیا۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا، وہاں جواہر کی چمک دمک اور بادشاہ کی شان دیکھ کر یوسف علیہ السلام ہکا بکا رہ گئے اور ان کی آنکھیں کھیرا ہونے لگیں۔ شاہی تخت کی 7 سیڑھیاں تھیں۔ قاعدہ یہ تھا کہ جب کوئی معزز آدمی بادشاہ سے کچھ عرض کرنا چاہتا تو وہ 6 سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتا اور بادشاہ سے ہم کلام ہوتا، اور جب ادنا طبقہ کا کوئی آدمی شاہی مخاطب کے لیے بلایا جاتا تو وہ نیچے کھڑا رہتا اور بادشاہ تیسری سیڑھی تک اتر کر اس سے بات کرتا۔
یوسف علیہ السلام اس قاعدے کے مطابق نیچے کھڑے ہوئے اور زمین بوس ہو کر اس نے بادشاہ کو سلامی دی، اور بادشاہ نے تیسری سیڑھی تک اتر کر اس سے گفتگو کی۔ اس تصویر میں بنی اسرائیل نے اپنے جلیل القدر پیغمبر کو کتنا گرا کر پیش کیا ہے، اس کو نگاہ میں رکھیے اور پھر دیکھیے قرآن ان کے قید سے نکلنے اور بادشاہ سے ملنے کا واقعہ کس شان اور کس آن بان کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا ہر صاحب نظر کا اپنا کام ہے کہ ان دونوں تصویروں سے کون سی تصویر پیغمبری کے مرتبے سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ علاوہ بری یہ بات بھی عقل عام کو کھٹکتی ہے کہ اگر بادشاہ کی ملاقات کے وقت تک حضرت یوسف علیہ السلام کی حیثیت اتنی ہی گری ہوئی تھی جتنی تلمود کے بیان سے معلوم ہوتی ہے، تو خواب کی تعبیر سنتے ہی یکایک ان کو تمام سلطنت کا مختار کل کیسے بنا دیا گیا۔ ایک مہذب و متمدن ملک میں اتنا بڑا مرتبہ تو آدمی کو اسی وقت ملا کرتا ہے جب کہ وہ اپنی اخلاقی و ذہنی برتری کا سکہ لوگوں پر بٹھا چکا ہو۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب شاہی فرستادہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جا، اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی تھا۔ یعنی جہاں تک میرے رب کا معاملہ ہے اس کو تو پہلے ہی میری بے گناہی کا حال معلوم ہے، مگر تمہارے رب کو بھی میری رہائی سے پہلے اس معاملہ کی پوری تحقیق کر لینی چاہیے جس کی بنا پر مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا، کیونکہ میں کسی شبہ اور کسی بدگمانی کا داغ لیے ہوئے خلق کے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ مجھے رہا کرنا ہے تو پہلے برسر عام یہ ثابت ہونا چاہیے کہ میں بے قصور تھا۔ اصل قصوروار تمہاری سلطنت کے اہلکار تھے جنہوں نے اپنی بیگمات کی بدعتواری کا خمیازہ میری پاک دامنی پر ڈالا۔ اس مطالبے کو حضرت یوسف علیہ السلام جن الفاظ میں پیش کرتے ہیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شاہ مصر اس پورے واقعہ سے پہلے ہی واقف تھا اور جو بیگم عزیز کی دعوت کے موقع پر پیش آیا تھا، بلکہ وہ ایسا واقعہ تھا کہ اس کی طرف صرف ایک اشارہ ہی کافی تھا۔ پھر اس مطالبہ میں حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی کو چھوڑ کر صرف ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کے ذکر پر اکتفا فرماتے ہیں۔ یہ ان کی انتہائی شرافت نفس کا ایک اور ثبوت ہے۔ اس عورت نے ان کے ساتھ خواہ کتنی ہی برائی کی ہو مگر پھر بھی اس کا شوہر ان کا محسن تھا، اس لیے انہوں نے نہ چاہا کہ اس کے ناموس پر خود کوئی حرف لائیں۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت جب تم نے یوسف کو رجانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا حاشا للہ، ہم تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا، یعنی کہ ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔